मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आप सबसे पहले इस थंबनेल को देखिए। क्या लिखा है? दीन अहमद रज़ा के बाप का है, बरेली में दीन बनाने की फैक्ट्री है क्या? इस किस्म के थंबनेल देखकर खून खौलेगा या नहीं? यकीनन किसी का भी खून खौल उठेगा। और ये सिर्फ थंबनेल ही में नहीं लिखा है, बल्कि वीडियो में भी ये बात ताहिर गयावी देवबंदी, जो गुज़िश्ता साल ही मरकर मिट्टी में मिल गया है, उन्होंने कहा है। ऐसे थंबनेल और ऐसी वीडियोज़ का जवाब कैसे नहीं दिया जाए? जवाब न देने से इन देवबंदियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते चले जाते हैं। पहले मैं देखता था कि इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी हो या राग़िब कासमी संभली देवबंदी, ये दोनों देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती रोज़ या हर 2 से 3 दिन पर ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते थे। लेकिन जब से जवाबी कार्रवाई हमने शुरू की है, तब से इन दोनों की हालत ये हो गई है कि कई दिन गुजर जाते हैं मगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। अभी तो इब्तिदा है, आगे देखिए क्या क्या होता है। अगर हमारे सुन्नी भाइयों ने यानी आप लोगों ने हमारा साथ दिया और वीडियो की तशहीर खूब की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल की खबर दी और उनको शरीके कारवां किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से यकीन है कि वो दिन दूर नहीं कि ये दोनों देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना छोड़ देंगे, बशर्ते कि इनके अंदर गैरत हो। वरना बेगैरती में डूब कर तो ये ज़लील व ख़ार होते रहेंगे और गिलाज़त फैलाते रहेंगे। मगर कुछ हो न हो, इतना तो ज़रूर होगा कि लोग देवबंदियों की मक्कारियों से न सिर्फ आगाह होंगे, बल्कि देवबंदियत को छोड़कर अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के दामन आफ़ियत में आने लगेंगे और अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की हक्कानियत अज़हरु मिनश-शम्स हो जाएगी। हालांकि अब भी है, लेकिन जिन जिन जगहों पे देवबंदी मौलवी गिलाज़त फैलाते हैं, गुमराही फैलाते हैं, हर उस जगह पर जब हमारे चैनल की वीडियोस पहुंच जाएंगी तो उन जगहों से इनकी गिलाज़त और इनकी गुमराहियों के बादल छटेंगे और वहां अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की हक्कानियत अज़हरु मिनश-शम्स हो जाएगी, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस का पहुंचना बेहद ज़रूरी है। जो आप जैसे अच्छे प्यारे दोस्तों, साथियों और खैर खाहों की थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी कोशिश हो जाए तो ये चुटकियों में हो जाएगा। कैसे क्या कुछ करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है, या आप खुद फैसला कर लें। वैसे मेरी अगर सुने तो मैं तो कहूँगा कि जहाँ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे इस चैनल के वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, कर दिया कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप हो या व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो या कोई और ऐप जो आप यूज़ करते हैं जिस पे शेयर किया जा सकता है, उस पे किसी न किसी वीडियो को जो आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए, ज़रूर शेयर कर दिया करें। वैसे ये बताने वाली बात तो नहीं है, मगर चूँकि आप हमारे खैरखा हैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक वीडियो जो 10 से 20 मिनट की होती है, उसे बनाने में 4 से 5 घंटे मुझे लगते हैं, बल्कि कुछ वीडियो को बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाती है, क्योंकि इस दरमियान अपनी भी दीगर मसरूफियात होती हैं रोज़मर्रा की, जिसकी बिना पर कभी कभी सुबह से शाम भी हो जाती है और फिर भी कभी कभी वीडियो तैयार नहीं हो पाती है। जो कभी आप देखते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, उसकी वजह यही होती है कि वीडियो या तो मुकम्मल नहीं हो पाती है, या वीडियो तो तैयार हो जाती है मगर उसका थंबनेल और उसको अपलोड करने में काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से वीडियो शेयर नहीं कर पाता हूँ, पब्लिश नहीं कर पाता हूँ। नाज़रीन, इन बातों को बताने का असल मकसद यह है कि देवबंदियों के मकरो फ़रेब से मुसलमानों को आगाह करके उनके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के लिए और अपने उलमा व मशाइख़ और बुज़ुर्गों पर देवबंदियों की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात के दिफ़ा में मुझ हक़ीर फ़कीर को इतनी मेहनत करनी होती है। तो आप भी हमारे इस काम में शरीक होकर बस थोड़ा सा साथ दे दें तो ढेरों लोग हमारे साथ शरीक हो जाएंगे और ढेरों लोगों का फ़ायदा भी होगा। बाकी जब फल नज़र आएगा और लोगों पर अहले सुन्नत वल जमात की हक्कानियत वाज़े होती चली जाएगी, तो उस वक्त का नज़ारा ही अलग होगा, जिसे देखकर यकीनन आपका, हमारा, सब का दिल बाग बाग हो जाएगा। तो नाज़रीन, बात थोड़ी लंबी हो गई, आइए अब इम्तियाज़ देवबंदी की इस थंबनेल वाली वीडियो का जायज़ा लेते हैं। देखिए ये जनाब क्या कहते हैं। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने रज़ाख़ानियों को देखा होगा कि अपनी मैयत को दफन करने के बाद कब्र पे अजान पढ़ते हैं। एक बात की वजाहत कर दें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी लोगों की मौत वाक़ हुआ करती थी। सहाबे किराम के ज़माने में, ताबीन, तबे ताबीन और अइम्मा अरबा के दौर में भी लोगों की वफ़ात हुआ करती थी और ये हज़रात जनाजे में शरीक हुआ करते थे। लेकिन क्या आप किसी किताब में दिखा सकते हैं कि किसी सहाबी ने, ताबीन ने या सहाबे किराम में से किसी ने या खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी कब्र पर अजान पढ़ने का हुक्म दिया हो?
نہیں دکھا سکتے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کو اذان کی فضیلت یا قبر میں کیا احوال ہوتے ہیں معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ دیگر کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تسبیح کا حکم دیا ہے، میت کے لیے اِیصال ثواب کا حکم دیا ہے، لیکن اگر اذان پڑھنا حکم شرعی ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام ضرور اس کا حکم فرماتے، یا کم سے کم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس کام کو ضرور کرتے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، بعد دفن کے قبر پر اذان پڑھنے کے لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ایسا ہونا اگر شرط ہے، ضروری ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کے یہاں بچے ہوتے تھے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اور ائمہ اربعہ کے دور میں بھی لوگوں کے گھر میں بچے ہوتے تھے، لیکن کیا آپ کسی کتاب میں دکھا سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا یا مدرسہ کھولنے کا حکم دیا ہو؟ کیا آپ یہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کی فضیلت یا تعلیم گاہ کی فضیلت کا علم نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر کاموں کے کرنے کا حکم دیا، تعلیم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، لیکن اگر مدرسہ کھولنا حکم شرعی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا حکم فرماتے، یا کم سے کم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کام کو ضرور کرتے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا، تو کیا مدارس کو صرف اس وجہ سے کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھا بند کر دیں گے، یا اس پر بھی ناجائز و بدعت کا حکم لگائیں گے؟ ہے ہمت تو لگا کر دکھائیں۔ یہ اصول تو جناب امتیاز دیوبندی صاحب آپ ہی کا ہے، آپ ہی قبر پر اذان کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، یہی بات تو مدرسہ پر بھی لازم آتی ہے، تو ذرا مدرسے کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے مدرسہ کب قائم کیا گیا۔ یہ دیکھیے کتاب ہے برطانوی ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم، ایک ناقدانہ جائزہ، دارالعلوم دیوبند، جلد اول۔ اس کتاب کے لکھنے والے ڈاکٹر رشید احمد جالندھری صاحب ہیں۔ یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں، مسلم دنیا میں پہلا مدرسہ کب قائم ہوا، اس کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں مدارس کا قیام 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی کے بعد عمل میں آیا۔ اس سے قبل صحابہ کرام یا تابعین کے عہد میں ان کا وجود نہ تھا۔ تو جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اذان قبر کے لیے جن زمانوں میں ہونے کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، ان زمانوں میں تو مدرسہ بھی نہیں تھا، آپ کی تبلیغی جماعت بھی نہیں تھی، تو کیا جو حکم اذان قبر پر آپ لوگ لگاتے ہیں وہی حکم اپنے مدرسہ اور تبلیغی جماعت پر بھی لگائیں گے؟ اگر نہیں تو پھر وہ وجہ بیان کرے جس سے مدرسہ اور تبلیغی جماعت کا اس زمانے میں نہ ہونے کے باوجود یہ دونوں کام تو درست ہیں، ثواب کے کام ہیں، دین کے کام ہیں، مگر قبر پر اذان پڑھنا ناجائز اور بدعت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بریلویوں کا اعلیٰ حضرت نے ایذان الاجر فی اذان القبر نام یہ کتاب لکھی ہے، جس میں تقریباً 14 دلائل بیان کیے گئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قبر پہ اذان پڑھنا شریعت کا حکم ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بتا سکے کہ کسی بھی تابعی نے، صحابی نے کسی بھی قبر پہ اذان پڑھنے کا حکم دیا ہو یا کیا ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ایذان الاجر فی اذان القبر کو جناب امتیاز دیوبندی نے نہ تو پڑھی ہے اور نہ ہی انہوں نے دیکھی ہے۔ اس پر 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جناب کہتے ہیں کہ ایذان الاجر میں تقریباً 14 دلائل بیان کیے گئے ہیں، حالانکہ ایذان الاجر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں بحمد اللہ یہ 15 دلیلیں ہیں۔ اگر انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا تو 15 لکھا ہوا ان کو نظر آتا اور 14 کے بجائے یہ 15 بولتے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ قبر پہ اذان پڑھنا شریعت کا حکم ہے، حالانکہ یہ امتیاز دیوبندی کا سیاہ جھوٹ ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب دیکھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب میں اذان قبر کو شریعت کا حکم ثابت نہیں کیا ہے، بلکہ اذان قبر کے جواز کو ثابت کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو میں بتا دوں کہ شریعت کا حکم اور کسی کام کا جواز 2 الگ الگ بات ہے، جس کو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے بعد بھی امتیاز دیوبندی صاحب سمجھنے سے قاصر ہیں، یا سمجھ تو رہے ہیں مگر قصداً غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی حرکت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب امتیاز دیوبندی صاحب کہتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بتا سکے کہ کسی تابعین صحابی نے کسی بھی قبر پر اذان پڑھنے کا حکم دیا ہو یا کیا ہو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں،
تو ذرا آپ یہ بتائیں کہ مذہب اسلام میں کیا کسی بھی کام کے جواز کے لیے کسی صحابی یا تابعی کا حکم یا ان کے کرنے کا ثبوت ہونا ضروری ہے؟ اگر یہ حضرات جن کاموں کو نہ کریں یا جن کاموں کے کرنے کا حکم نہ دیں، کیا وہ کام جائز بھی نہیں ہوتا؟ جواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ باتیں بتائیں گے کسی ویڈیو میں؟ مجھے انتظار رہے گا کہ آپ ان باتوں کا اظہار کریں کہ کسی کام کے جواز کے لیے صحابی یا تابعی حضرات سے اس پر عمل یا اس کا حکم ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کام ناجائز و بدعت ہو جائے گا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ اصول آپ نے خود کو گمراہ رکھنے اور اپنے دیوبندی عوام الناس کو گمراہی کے اندھیرے میں رکھنے کے لیے خود سے گڑھ لیا ہے، جس سے کوئی بھی عقل مند اور تھوڑا بھی علم رکھنے والا اتفاق نہیں رکھ سکتا۔ بس اذان کی فضیلت قبر کے ہولناکی کو بیان کر کے ثابت کر دیا کہ قبر پہ اذان پڑھنی چاہیے۔ اگر قبر پہ اذان پڑھنا شریعت کا حصہ ہوتا تو ان بزرگوں میں سے کسی نے ضرور کیا ہوتا، کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا۔ اگر نہیں ملتا ہے تو یقیناً یہ دین کے اندر ایک اضافہ ہے جو کہ بدعت اور گمراہی ہے، یہ ان کا اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، جناب امتیاز دیوبندی صاحب یہ بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ایذان الاجر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس پر میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب کبھی موقع نکال کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ کتاب ایذان الاجر فی اذان القبر پڑھ لیں، اور پھر جو اعتراض آپ کے ہوں اس پر ویڈیو بنائیے۔ آپ کے اعتراض کا انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ ادنا غلام تسلی بخش جواب دے کر اذان قبر کے فائدے کو آپ سے منوا لے گا، بشرطے کہ آپ بات سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آگے جناب امتیاز دیوبندی صاحب کہتے ہیں، اگر قبر پہ اذان پڑھنا شریعت کا حصہ ہوتا تو ان بزرگوں میں سے کسی نے ضرور کیا ہوتا، کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا۔ اگر نہیں ملتا ہے تو یقیناً یہ دین کے اندر ایک اضافہ ہے جو کہ بدعت اور گمراہی ہے، یہ ان کا اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب آپ نے کہا ہے کہ اگر قبر پہ اذان پڑھنا شریعت کا حصہ ہوتا تو ان بزرگوں میں سے کسی نے ضرور کیا ہوتا۔ اس پر عرض یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ قبر پہ اذان پڑھنے کو شریعت کا حصہ کس نے کہا؟ کسی نے کہا ہے تو ثبوت دیں، ورنہ سوچ سمجھ کر بولا کریں اور لوگوں کو بات بنا کر دھوکہ مت دیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کام خود آپ دیوبندی لوگ ایسے کرتے ہیں جس کا ثبوت ان حضرات یعنی صحابہ و تابعین سے نہیں ملتا، نہ انہوں نے ان کاموں کا حکم دیا نہ کبھی انہوں نے کیا، مگر آپ دیوبندی لوگ ایسے کئی کام کرتے ہیں۔ چند حوالے دیکھ لیں۔ یہ دیکھیے کتاب مزارات اولیاء کرام اور ان کے فیوز و برکات برحق ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے آپ کے حضرت مولانا محمد علاء الدین صاحب قاسمی ہیں۔ یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں، امروہہ میں حفظ و تجوید اور عربی سوم پڑھنے کے بعد جب ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں تحصیل علم کے لیے داخل ہوا تو وہاں باقاعدہ اور منظم طور پر، غور سے سنیے گا اور پڑھ بھی لیجیے گا ذرا غور سے، وہاں باقاعدہ اور منظم طور پر دیوبند کے اساتذہ اور طلباء کو مزار قاسمی میں خصوصاً صبح کے وقت فاتحہ اور ایصال ثواب اور حصول برکت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ دارالعلوم میں 5 سال تک چہارم تا دورہ حدیث تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہا۔ دریں اثنا میں نے وہاں کے اساتذہ اور طلباء کو مسلسل اور متواتر مزار قاسمی پر آمد و رفت کرتے ہوئے پایا۔ اب بتائیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اساتذہ اور طلباء کا باقاعدہ اور منظم طور پر مسلسل اور متواتر کسی خاص قبرستان میں صبح کے وقت فاتحہ و ایصال ثواب اور حصول برکت کے لیے جانا کس صحابی اور تابعی سے ثابت ہے؟ اگر ثابت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو کیا آپ اس عمل کو اذان قبر کی طرح بدعت اور گمراہی قرار دیں گے؟ یہ کام تو دیوبندیوں کا اپنا بڑھایا ہوا ہے، تو آپ کے اپنے بنائے اور بتائے گئے اصول سے اس کے بدعت و گمراہی ہونے میں کیا شک ہے؟ اور اب یہ دیکھیں، کتاب ہے تذکرۃ الرشید حصہ دوم، صفحہ نمبر 290 پر لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک بار رشید گنگوہی سے دریافت کیا، حضرت قبر میں شجرہ رکھنا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، مگر میت کے کفن میں نہ رکھے، طاق کھود کر رکھ دے۔ اس پر حضرت مولانا نے عرض کیا، اس سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ہاں ہوتا ہے، اور اس کے بعد شاہ غلام علی کے مرید کا واقعہ بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، جس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے پیر کا جوتا میری قبر میں رکھ دینا، اور لوگوں نے ان کی موت کے بعد ان کی قبر میں جوتا رکھ دیا ان کے پیر کا۔ اور پھر یہ دیکھیں کتاب البدائع، اس کے صفحہ نمبر 53 پر بھی وہی قبر میں شجرہ رکھنے والی بات درج ہے۔
جو تذکرۃ الرشید کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ اب جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ اپنے اصول کے مطابق بتائیں کہ قبر میں شجرہ رکھنا آپ کے غوث الاعظم جناب رشید احمد گنگوہی صاحب نے جائز کہا، مگر یہ تو کسی صحابی یا تابعی نے نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو آپ دلیل پیش کریں۔ اور پیر کا جوتا قبر میں آج تک کہیں سنا نہیں گیا کہ کسی نے رکھا ہو، آپ کے یہاں رکھا گیا، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کام کس صحابی یا تابعی نے کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو شجرہ رکھنے اور جوتا رکھنے کو آپ بدعت و گمراہی قرار دیں گے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جب آپ کے گھر میں قبر میں شجرہ رکھنا بنا کسی صحابی و تابعی کے عمل و حکم کے جائز ہو سکتا ہے تو قبر پر اذان دینا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ اور جب آپ کے گھر میں قبر میں پیر کا جوتا رکھنا بنا کسی صحابی و تابعی کے حکم و عمل کے جائز ہو سکتا ہے تو اذان قبر کیوں نہیں جائز ہو سکتی ہے؟ ناظرین و سامعین، سنی حضرات تو ان باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں، مگر اگر آپ دیوبندی ہیں تو ٹھنڈے دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیوبندی بنا کسی دلیل کے خود جو کام کرے وہ جائز، مگر ہم سنی حضرات کریں تو بدعت و گمراہی۔ ایسا کیوں؟ اور آپ کبھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب ایذان الاجر فی اذان القبر پڑھ کر دیکھیں۔ اذان قبر کے برکات جان کر آپ کا دل باغ باغ نہ ہو جائے تو پھر آپ ہمیں بتانا۔ اس سلسلے میں مناظر اسلام حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب غیابی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ قیمتی اور اہم تبصرہ ضرور سماعت فرمائیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا؟ بریلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے؟ تو کیا امتیاز دیوبندی اور طاہر غیاوی اور اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی کے دادا کا مذہب ہے؟ اور اس بات پر میرے پاس کئی ایک ثبوت ہیں کہ دیوبند کی فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے، جس پر ثبوت کے لیے یہاں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے صحبت با اولیاء، اس کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہے، ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ معلوم ہوا کہ دیوبند کی فیکٹری میں دین یعنی مذہب تیار ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی کئی حوالے میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، ضرورت پڑنے پر انہیں بھی پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد طاہر غیاوی نے اذان قبر پر جو اعتراضات اور جہالت آمیز گفتگو کی ہے اس کا جواب پہلے ہی میں نے باضابطہ ایک ویڈیو میں دے دیا ہے، اور وہ ویڈیو یہ ہے۔ اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو تو پسند آپ کو ضرور آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور دیں، اور ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔